जनाब अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गालिब के कलाम पर गुफ्तगू जारी है हमारी। पिछली दफ़ा हमने कुछ मनक़बतें या कसाइद थे जिनके पे गुफ्तगू की। अब दोबारा एक गज़ल है। कहते हैं कि ज़हर गम कर चुका था मेरा काम, तुझको किसने कहा कि हो बदनाम। यानी कि मैं तो वैसे ही मरा मोया था, तो तूने मेरे कत्ल का, मेरी बर्बादी का जिम्मा अपने सर क्यों लिया, कुछ सब्र कर लेता। फिर कहते हैं कि मैं ही फिर क्यों न मैं पिए जाऊं, गम से जब हो गई है ज़ीस्त हराम। कुछ और जीते गालिब तो मैं पीने का भी फिर शायद फुर्सत या मौका या इजाज़त नहीं मिलती। इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ ने ये कहा था कि ये बरहमन का करम वो अताए शेख हरम, कभी हयात कभी मैं हराम होती रही। फिर कहते हैं कि बोसा कैसा यही गनीमत है कि ना समझें वो लज्जत दुश्नाम। यानी भूसा तो नहीं देंगे या करम तो नहीं करेंगे हम पे, गालियां हमें देते रहते हैं, हम उसी से हज़ हासिल कर लेते हैं, लुत्फ हासिल कर लेते हैं। तो हमारे लिए जो लज्जत उनकी गालियों में है, खुदा करे उन्हें वो कभी समझ ना आए, वरना गालियां देना भी छोड़ देंगे और उससे भी हम जाते रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि काबे में जा बजाएंगे नाखूस, अब तो बांधा है दैर में एहराम। तो अब यहाँ पर गालिब एक दफ़ा फिर ईमान और कायदे की हदूद में दाखिल हो गए और एक और पैराडॉक्स की बात वो कर रहे हैं। तो नाकूस होता है बड़ी सी घंटी या गोंग जैसे, वो एक बहुत सा बड़ा सा मेटल का पीस होता है जिस पे घंटा बजाया जाता है। तो वो अमूमन चर्चेज में या टेम्पल्स में, मंदिर में होता है और काबे में एहराम बांधा जाता है। अब गालिब ने उसे उलट दिया। उन्होंने कहा कि हम काबे में जाएंगे तो नाखूस बजाएंगे और दैर में, टेंपल में, चर्च में, मंदिर में जाएंगे तो एहराम पहन कर जाएंगे या एहराम बांधेंगे वहाँ जाकर। इससे पहले कि आप इसको समझें, ये गालिब का एक तरीक़ा है जहाँ पे वो मुस्तकिल जो रिचुअल्स हैं, जो एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, उन पे सवाल उठाते हैं, इस ख्याल से कि रिवायात के नीचे जो मकसद है उसको वाज़े किया जाए और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए, ना ये कि इंसान अपीयरेंसेस में या रिचुअल्स में फंस कर रह जाए। तो ये कि गालिब एक रीथिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको ट्रिगर करना चाहते हैं, आपकी सोच को, पढ़ने वाले की सोच को मोहमेज़ करना चाहते हैं ताकि वो सोचे और फिर ख़ुद अपने नताइज अखज़ करे। गालिब की शख्सियत, उनकी शायरी के इस पहलू का ये शेर एक बहुत बड़ा तर्जुमान है, जहाँ सिर्फ 2 मिसरों में या 12 लफ्ज़ों में गालिब ने एक बिल्कुल जो रिवायत है उसको उलट दिया। और वो कहते हैं कि यानी 3 मज़ाहिब के मानने वालों को उन्होंने अफेंड किया, सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम को या उसको। तो अब वो दैर पे जिनका ईमान है वो कहेंगे कि यहाँ आके वो एहराम बांध रहा है, काबे वाले कहेंगे कि यहाँ आके वो नाकूस बजा रहा है। तो ये गालिब का स्टाइल है, सबको उन्होंने अफेंड कर दिया। बट इससे मकसद उसका ये है कि आप सोचें, तो कि ये आप लगी बंदी सोच से, इस्टेब्लिश नॉर्म से बाहर निकलें, सोचें कि क्या सिर्फ यही तरीक़ा है इस काम को सर अंजाम देने का, इट इज़ द ओनली वे ऑफ डूइंग इट, या इसकी जो स्पिरिट है वो ज़्यादा अहम है। एंड there can be many ways of doing it which are equally spiritualizing, inspiring या ईमान अफरोज़ हैं। तो गालिब हमेशा याद दिलाते रहते हैं हमें कि हमें अपनी लगी बंदी रसूमात, अपने जो एक्सक्लूसिविटीज़ हैं उनसे ऊपर उठना चाहिए और इंसानियत के मुश्तरका विरसे को संभालना चाहिए जो कि हमारे वजूद की असास है। तो अब ये मैं वाज़े करता चलूँ कि गालिब का ये मतलब नहीं है कि आप इन रसूम को उलट दें,
اس سے بھی مقصد حل نہیں ہوگا کہ یہ کر دیا، وہاں جا کے کعبے میں ناقوس بجا دیا، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ آپ کی سوچ کو مہمیز کریں، کہ ہمیشہ سوچیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا اصل جو روح ہے وہ کیا ہے۔ تو اب یہ غالب کے زمانے کی بات ہے۔ اب آپ کے آج کی دنیا جب گلوبل ولیج ہو گئی، تو اگر ایک ملک میں، ایک دنیا میں مختلف عقائد لوگ ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دونوں کو امن چاہیے، تو کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، کہ ان کے مذہبی تفاوت کی، فرق کی، یا ان کے امن کی خواہش کی؟ اسی طرح جن ممالک میں ریلیجس ڈائیورسٹی، تنوع بہت زیادہ ہے، وہاں پر کس طرح سے ایک مشترکہ گراؤنڈ پہ، کامن گراؤنڈ پہ آپ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ پاسبل ہے؟ دس از آل دیٹ غالب از انوائٹنگ یو ٹو تھنک۔ تو یہ غالب کا فہم ہے، اور اسی وجہ سے غالب کو اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ وہ دنیا کے ادب کے دیوقامت لوگوں میں شامل ہیں، اسی لیگ میں ہے جس میں شیکسپیئر، حافظ یا ملٹن ہے، یا ٹلسٹوائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روایت اور ورثے کے امین بھی ہیں، ایک استعارہ بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ غالب اگر آج کے دور میں ہوتے اور اس طرح کا شعر کہتے مملکت خداداد میں، باہر کہیں جا کے چھپے ہوئے ہوتے بہت سارے لوگوں کی طرح، یا مارے جاتے۔ لیکن اگر مارے جاتے تو غالب کو خاموش کرنے سے، یا کسی اور کو، یہ سوال تو ختم نہیں ہوتے۔ سوچئے، غالب کہتے ہیں کہ اس قدح کا ہے دور مجھ کو نقد، چرخ نے لی ہے جس سے گردش دام۔ تو قدح شراب کا پیالہ، دام قرض یا ادھار، اور نقد ادھار کی ضد ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو معرفت اور ساغر اور انلائٹنمنٹ کا جو دور ہے، جو مجھے آن ڈیمانڈ میسر ہے، یعنی فی الحال میسر ہے، یہ وہی اسپرٹ ہے، یہ وہی شراب ہے، جذبہ ہے، عشق ہے، جس سے آسمان نے گردش قرض لی ہے۔ یعنی میری محفل میں جس معرفت، جس علم اور جس حقیقت کا دور چل رہا ہے، یہ وہی ہے جسے پی کر آسمان روز اول سے گردش کر رہا ہے۔ یعنی گردش آسمان کو آپ گردش زمانہ سمجھیے، تو گردش زمانہ اگر اس سے ہے تو میری کیا کیفیت ہوگی، یہ آپ سوچئے۔ پھر آگے ایک غزل ہے جس میں غالب کہتے ہیں کہ وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، صبح کو راز مہ و اختر کھلا۔ تو سیمیا ایک علم ہے جس میں ایک روح کو نکال کے دوسرے جسم میں منتقل کر دیتے تھے، اور ایسی ان ریئل چیزیں سامنے لے آتے تھے which actually did not exist۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ رات کو چاند و ستاروں کا جو نظارہ آنکھوں کے سامنے تھا، صبح کو اس کا بھید کھل گیا، اور پتہ لگا کہ یہ تو سب نظر کا دھوکہ تھا، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے اسے حقیقت تسلیم کر لیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جب انسان کو حقیقت پتہ لگ جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں حقیقت سمجھے ہوا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ تو آگہی میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ غالب یہی کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ مطلب غالب کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ بی ڈیسیوڈ بائی اپیرنسز۔ کواکب کہتے ہیں کہ کوکب کی جمع یعنی ستارے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ستارے اصل میں کچھ ہیں اور نظر کچھ آتے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری اپیرنسز ہیں جو بازیگر اور بھان بتی ہیں، جو ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، اور that's why you have to probe further۔ پھر آگے غالب غزل سرائے کہتے ہیں کہ ہم پھکارے اور کھلے، یوں کون جائے، یار کا دروازہ پائیں گر کھلا۔ اب غالب کے پہلودار اشعار کی طرح یہ بھی ایک ایسا پہلودار شعر ہے، اس کے دونوں مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر محبوب کا دروازہ کھلا پائیں تو جا سکتے ہیں، لیکن ہم پکاریں جائیں اور پھر التجا کریں اور پھر دروازہ کھلے، یوں جانا تو ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس نوعیت کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بندگی میں بھی وہ آزردہ و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے
در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ اچھا، دوسرا مفہوم اس شعر کا ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غالب کہنا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کا دروازہ، اور اس لیے انہوں نے الگ سے کہا ہے کہ یوں کون جائے، محبوب کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہے تو ہم تو داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ تو بڑا عام سا کار ہو گیا، اس میں ہمارے لیے کوئی اسپیشل کوئی تخصیص کا پہلو تو ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی وقت جائیں گے کہ وہاں پہنچیں، آواز دیں اور دروازہ خاص طور پر ہمارے لیے کھولا جائے۔ پھر کہتے ہیں مقطع میں، دیکھیو غالب سے گر الجھا کوئی، ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا۔ آسان شعر ہے، بلا شبہ ایک ولی پوشیدہ ہے غالب، جن کے اسرار و معانی ہم پر کھلتے جا رہے ہیں اب۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فکر اچھی پر ستائش نا تمام، عجز اعجاز ستائش گر کھلا۔ یعنی جب مدح تعریف ایسی ہو کہ اس کا حق ادا نہ ہو سکے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو بھی خیالات پیش کیے جائیں وہ اچھے ہوں گے لیکن ادھورے ہی لگیں گے، یوں ہی لگے گا کہ تعریف مدح پوری نہیں ہو سکی، چاہے مدح بیان کرنے والا انتہائی معجز بیان تھا، لیکن مدح کی عظمت ایسی ہے کہ اس کا عجز ظاہر ہو گیا اور وہ تعریف کا حق ادا نہ کر سکا۔ پھر آگے کچھ قصائد ہیں بہادر جاں ظفر کی شان میں، ان کے دربار میں کہے گئے، تو اب یہ زمانے کی ناہمواری ہے، ستم ظریفی ہے کہ غالب سا شاعر اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ قصائد کہنے پر بھی مجبور تھا۔ جیسے نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، اور غالب کے تو داڑھی بھی تھی تو اور روٹی تو پھر بیچارے کو کمانی ہی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنا ایک جگہ وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے، سو پشت سے ہے پیش آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ تو یہ آسان اشعار ہیں، اس لیے آپ کے حسن سماعت کے لیے ہدیہ کیے گئے، کیونکہ یہ بہت مشہور اشعار ہیں، ضرب الامثال ہیں۔ آگے کہتے ہیں مقطع میں آ پڑی تھی سخن گسترانہ بات، مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قسمت بری سہی پر طبیعت بری نہیں، ہے شکر کی جگہ کہ شکایت نہیں مجھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مقطع میں کہ صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ تو یہ تمام کافی زبان زد عام اشعار ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ ان میں کوئی ایسا لچھے دار، پہلو دار، تفصیل طلب پہلو نہیں ہے، آسان ہے۔ آگے ایک اور شعر ہے جو کافی استعمال ہوتا ہے کہ خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا لکھیے، ناطقہ سر بگریباں کہ اسے کیا کہیے۔ یعنی قلم حیران ہے، کسی شے کی تعریف کرنی ہے کہ اسے کیا لکھے، انگشت بدندہ یعنی دانتوں میں انگلی، حیرت کا منظر ہوتا ہے کہ وہ دانتوں میں انگلی دبا کے رہ گئے۔ اور ناطقہ بات کرنے کی قوت گویائی کو کہتے ہیں، تو وہ بھی سر با گریباں ہے، یعنی اس سے بھی گویائی بھی پریشان ہے، حیران ہے، گریبان میں سر ڈال کے غور کر رہی ہے کہ کیا لکھا جائے، کیا کہا جائے۔ قلم لکھنے سے عاجز ہے، گویائی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ پھر کلکتہ جب غالب گئے تھے اور واپس آئے تو ہمیشہ یاد کرتے تھے، وہاں انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا، بہت مزہ ان کو آیا، تو ایک جگہ بے اختیار کہتے ہیں کہ کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، وہ سبززار ہائے مترا کہ ہے غضب، وہ نازنی بتان خدارا کہ ہائے ہائے۔ مترا یعنی تر و تازہ، شاداب، صبر آزما وہ ان کی نگاہیں کہ حف نظر، طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے ہائے۔ حف نظر یعنی چشم بد دور، دعائیہ کلمہ ہے۔ خواجہ حالی نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ ہوا علم دی جس سے تاراج سارا، وہ ہے حف نظر علم انشا ہمارا۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ وہ میوہ ہائے تازہ شیریں کہ واہ واہ،
وہ بادہائے ناب گوارا کہ ہائے ہائے. پھر اپنی اسرت اور غریبی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے بارے میں قطع کہتے ہیں کہ افطار صوم کی کچھ اگر دستگاہ ہو اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے. جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. یعنی جس شخص کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کچھ سر و سامان ہو اس کے لیے لازم ہے کہ روزہ باقاعدگی سے رکھے، کوئی روزہ نہ چھوڑے. لیکن جس کے پاس روزہ کھول کر کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ روزے ہی کو کھا لے، یعنی مجبور ہو کر روزہ نہیں رکھ سکتا وہ پھر. تو غالب یہاں پہ سکھا رہے ہیں اس پروفاؤنڈ آبزرویشن. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اگر ہم طرز عمل بیہیویئر نظر آئے تو اسے فوراً ایٹریبیوٹ نہیں کر دینا چاہیے. وی ہیو ٹو بی لاٹ مور ڈسرننگ، کیونکہ بعض اوقات جو آپ کو بیہیویئر نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی مالی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی دوسری عقلی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کون سی وجوہات ہیں، کمپلجنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بیہیویئر وجود میں آتا ہے. تو غالب جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کا خیال رکھنا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس جو ہم کرتے ہیں وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمدردی سے لبریز اور صبر سے پر ہونا چاہیے دوسروں کے باب میں. ایک اور جگہ وہ اپنے کلام کے بارے میں ربائی ہے: مشکل ہے بس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخنوران کامل. آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل. کہنا ابھی مشکل ہے اور کچھ نہ کہوں تو بھی مشکل ہے. پھر آگے غزل ہے کہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے صیاد دیدہ ہوں. جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں. یعنی جو میری قدر و منزلت ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. میں یوسف تو ہوں لیکن اس حال میں ہوں کہ جب وہ پہلی مرتبہ بکے تھے تو ظاہر ہے وہ قصہ آپ کو معلوم ہے. تو چند درہم میں، کیونکہ ان کی قدر و منزلت سے واقف نہ تھے سقا جس نے پکڑا تھا، انہوں نے پھر بہت چند درہم میں بیچ دیا کنویں سے نکال کے. لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ قدر و منزلت میری بہت اونچی ہے، میں یوسف تو ہوں لیکن پہلی مرتبہ بکا ہوں، آگے چل کر میرے پورے جوہر کھلیں گے اور ابھی تک کھل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. یعنی کتے کا کاٹا جس طرح سے پانی سے ڈرتا ہے اسی طرح سے میں آدمیوں کا کاٹا ہوا ہوں تو آئینے سے دور بھاگتا ہوں، کیونکہ مجھے میرے ہم جنسوں نے اتنی تکلیف اور آزار پہنچایا ہے کہ آئینہ دیکھ کے میں اپنی شکل بھی اگر دیکھوں گا تو بنی نوع انسان یا دوسرے انسانوں کی شکلیں یاد آئیں گی، اس لیے میں اسے گوارا نہیں کر سکتا. پھر آگے غزل ہے: نہیں کرنے کا میں تقریر ادب سے باہر، میں بھی ہوں واقف اسرار کہوں یا نہ کہوں. میں تو دیوانہ ہوں اور ایک جہاں ہے غماز، گوش ہے در پس دیوار کہوں یا نہ کہوں. گویا جیسے فیض صاحب نے کہا تھا کہ ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں، دل سنبھالے رہو زباں کی طرح. پھر غالب کہتے ہیں کہ آپ سے وہ میرا احوال نہ پوچھے تو اسد، حسب حال اپنے پھر اشعار کہوں یا نہ کہوں. جی اب یہ بات کہوں یا نہ کہوں تک غالب لے آئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اب یہاں پہ اپنا کلام تمام کرنا پڑے گا آج. تو انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی غالب کے ساتھ. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا.
خدا حافظ.